अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, तारीख़ का एक सरसरी जायज़ा लिया जाए तो अहले बैत कराम से सिंध का तारुफ़ हारिस बिन मर्रा अबदी के हमले से हुआ। इससे कबल दो फ़ौजी मुहिम्में हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के ज़माने में भेजी गई थीं, लेकिन वो सरहदों से वापस आ गई थी। अब्दुल्ला इब्न अब्बास के फरस्तादा जर्नैल ने जब हस्बे हिदायत उन खारिजियों का सुराग लगाया कि जिन्होंने मकरान में बाकायदा हुकूमत कायम कर ली थी और तैयारी करके खिलाफत इस्लामिया पर नया हमला करना चाहते थे, तो हारिस बिन अबदी ने उनको मार भगाया और सिंध के मुल्हिक इलाकों पर हुकूमत कायम कर ली। मिस्टर जाकिर हुसैन तारीख़ इस्लाम में बयान करते हैं कि हारिस ने माले गनीमत के साथ हिंदू असीरों और 1000 कनीज़ों को कूफा भेजा। मर्द कैदियों को रिहा कर दिया गया और कनीज़ें तकसीम कर दी गईं। उन कैदियों ने वतन वापस होकर आले रसूल की इंसानियत का ऐसा बयान किया कि बरहमनियत के सताए हुए इंसान खुद ब खुद इस्लाम के गर्विदा हो गए और उनमें से बाज़ हारिस बिन मर्रा की खिदमत में हाजिर होकर मुशर्रफ बा ईमान हो गए। नाजरीन, ये इलाका जहाँ ये फौजी ऑपरेशन हुआ कल्लात का मौजूदा इलाका था। हारिस बिन अबदी ने उसी तसलसल में सीस्तान और मकरान के वो इलाके भी मुसख्खर किए जिनमें ईरान के मशहूर बादशाह ज़ुहाक की औलाद हुकूमत करती थी। कल्लात और उसके मुल्हिका इलाकों में जिस मुसलमान हुक्मरान की हुकूमत थी, मुअर्रिखीन ने उसका नाम शंसब बिन हिर्रीक लिखा है। नाजरीन, शंसब बिन हिर्रीक के ईमान कबूल करने का वाक़या कुछ इस तरह है कि इस्लाम की इंसान दोस्ती की आवाज़ शंसब के कानों में पड़ चुकी थी, लिहाजा वो खुद बलोचिस्तान से चलकर कूफा पहुंच गया और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर उसने इस्लाम कबूल किया। सिंध और हिंद की सरजमीन पर शंसब पहला शख्स था जिसने जानशीन पैगंबर के हाथ से सनद हुकूमत पाई और एक अलम हासिल किया। ये अलम शंसब ने इराक से वापस होकर अपने तख्त पर नस्ब कर दिया। फिर एक मस्जिद तामीर करवाई, उसमें हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का अता करदा फरमान आवेज़ा किया। बअल्फाज़ दीगर सिंध पर अज़मत अहले बैत का परचम लहरा दिया। ये बयान आप तारीख़ फरिश्ता में पढ़ सकते हैं। नाजरीन, शंसब ने अपनी हुकूमत इस्लामी खतूत पर कायम की थी जो कई नस्लों तक बाकी रही। कहने को ये एक छोटी सी हुकूमत थी, लेकिन इसके नताइज दूर रस निकले और शंसब के अमल से सिंधियों के दिलों पर आले रसूल की सदाकत का सिक्का बैठने लगा। इस पर मजीद ये कि कूफा से वापस होने वाले कैदियों के बयानात सिंध के कुचले हुए इंसानों के तसव्वुर में खानवादा रिसालत का तकद्दुस उजागर कर गए। फिर जो बनी उमैया का सताया हुआ सैयद सिंध पहुंचा तो हर तरफ से उसके लिए एहतराम और मोहब्बत का जज्बा उजागर होने लगा। किताब शियाज इस्लाम इन इंडिया ने बहवाला फतूहुल बलिदान और तहकीक मौलाना सैयद सिब्तुल हसन हंसवी बयान किया है कि कूफा में बाज बरहमनों और जाटों का सुराग मिलता है जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दौर में हिंदुस्तान से पहुंचे। उनमें कितने मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और कितने अपने कदीम मज़हब पर कायम रहे, इसकी कोई तहकीक ना हो सकी। अलबत्ता इन सब के कूफा में दाखिले का मालूम होता है। ये वाक़या शंसब बिन हिर्रीक के कूफा पहुंचने के बाद का मालूम होता है। नाजरीन, इन जाटों के क़याम की मुद्दत कई बरस मालूम होती है, क्योंकि जंग करबला के बाद दजला के किनारे कुछ जाटों के नमूदार होने की निशानदही जस्टिस अमीर अली सैयद ने भी की है। हो सकता है कि उनमें से बाज़ जंग करबला में शरीक हुए हों और फिर किसी ने सुलेमान बिन सुर्द खिजाई और मुख्तार सकफी की जंगों में भी हिस्सा लिया हो। इसका कोई तारीखी सबूत तो नहीं है, मगर उनकी वतन वापसी एक अरसे के बाद हुई और जब वो पलट गए तो उनके दिलों में अहले बैत की सदाकत का सिक्का यकीनन बैठा हुआ था। गजनवी हमलों से कबल पंजाब और उसके मुल्हिक इलाकों में ऐसे लोगों की मौजूदगी साबित है, क्योंकि सादात बारह के कबीले का जब पंजाब में वरूद हुआ
تو کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی ہم عقیدہ ضرور موجود تھا، جن کی رہنمائی اور مشورے سے قبیلے کی ایک تعداد ٹولیوں میں بٹ کر مختلف علاقوں کی سمت آگے بڑھی۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں محبان آل رسول کی موجودگی کے سبب سادات کے کسی گروہ نے سندھ کی طرح اس طرف بھی ہجرت کی ہو اور کسی ہندو راجا نے ان کی سیرت اور حقنمائی سے متاثر ہو کر انہیں اپنی پناہ میں رکھ لیا ہو۔ 8ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ایک معروف شیعہ سید کے ملتان پہنچنے کا سراغ بھی ملتا ہے، جو جعفر الملک کے نام سے ملتان کے حکمران ہوئے۔ پھر ان کی اولاد نے انسانیت اور اخلاق کے وہ نمونے پیش کیے کہ ایک بڑی تعداد کو آل رسول کا حلقہ بگوش بنا لیا۔ ناظرین، فرج سندھی، خالد سندھی اور آبان سندھی کے نام امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں لیے جاتے ہیں، جن کی دینی مہارت درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں سندھ سے پنجاب تک تعلیمات اہل بیت کی تبلیغ کی اور پھر اپنے بعد شاگردوں کی ایک تعداد چھوڑ گئے۔ اشاعت اسلام کا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا اور ترک وطن کر کے آنے والے اطراف و جوانب میں پہنچتے رہے۔ ناظرین، سندھ سے خانوادہ رسالت کے تعلق کی مزید یہ روایات بھی فراموش نہیں کی جا سکتی کہ جناب محمد بن حنفیہ کی والدہ حنفیہ کا تعلق بھی سندھ سے تھا۔ ان خاتون کا نام مورخین نے خولہ لکھا ہے۔ خولہ مال غنیمت کے ساتھ آئی تھیں اور حضرت علی نے ان سے عقد فرمایا تھا۔ تاہم محمد اسحاق بھٹی نے اپنی کتاب بر صغیر میں اسلام کے اولین آثار میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت خولہ سلام اللہ علیہ کا تعلق پنجاب کے جاٹ قبیلے سے تھا، جو کہ سندھ میں آباد ہو گئے تھے، اور عمومی طور پر عرب کے لوگ سندھ اور پنجاب میں تفریق نہ کر سکنے کی وجہ سے جاٹوں کو بھی سندھی ہی گردانتے تھے۔ عربی میں جاٹوں کو زت کہا جاتا تھا، اور یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی فوج میں سینکڑوں ایسے جنگجو موجود تھے جو زت تھے، یعنی جاٹ تھے، اور جنہوں نے جنگ جمل وغیرہ میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے جنگ لڑی اور ان کا ساتھ دیا۔ یہ جاٹ، جنہیں زت کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ساملی رنگت کے چوڑے اور مضبوط جسموں کے مالک، جفاکش اور سخت جان لوگ تھے اور بہترین جنگجو تھے۔ بہرحال سندھ سے اہل بیت کے کئی نسلی روابط تھے۔ ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک زوجہ سندھی تھیں، جن کا اسم گرامی کچھ لوگوں نے حمیدہ بیان کیا ہے، لیکن زیادہ تر نے ان کا نام ہورا یا حوریہ بیان کیا ہے۔ یہی حضرت حوریہ سلام اللہ علیہ جناب زید شہید، جو کہ زیدی سادات کے جد امجد ہیں، کی والدہ محترمہ ہیں۔ ناظرین، سندھ کے ساتھ امام زین العابدین کی نظر میں ایک رشتہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ رشتہ آپ کی پرورش کرنے والی خاتون کا ہے، جن کا تعلق سندھ سے تھا۔ ان کا نام سلافہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ کا انتقال امام زین العابدین کی ولادت کے وقت ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے آپ کی دیکھ بھال انہی سندھی خاتون بی بی سلافہ سلام اللہ علیہ نے کی تھی۔ امام ان کی بہت عزت کرتے اور ماں کی ہی طرح سمجھتے تھے۔ یہ خاتون کربلا میں بھی موجود تھیں۔ ناظرین، بعض مورخین نے شہدائے کربلا میں ایک پنڈت کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس سے اس روایت کو تقویت پہنچتی ہے کہ کئی سندھیوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کربلا میں جنگ کی۔ ایک کو درجہ شہادت نصیب ہوا اور باقی زخمی ہوئے۔ تاہم کربلا میں سندھیوں کی موجودگی کی روایت کا کوئی تاریخی ثبوت تو نہیں ہے، مگر سینہ بسینہ روایات سے اس کی شہادت ضرور ملتی ہے کہ واقعہ کربلا کی اطلاع سب سے پہلے سندھ پہنچی، اور خاندان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے وابستگی کے سبب وہاں ایک کوہرام مچ گیا، اور کسی زخمی کے بچ نکلنے کا واقعہ اگر صحیح مان لیا جائے تو چشمدید بیانات سے سندھ میں سید الشہداء علیہ السلام کی پہلی صف ماتم بچ جانا یقینی ہو جاتا ہے۔ بہرکیف اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ سندھ میں ترک وطن کر کے سادات کا پہنچنا یقینی تھا، اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا،
جو کہ نہ تو ولید بن عبد الملک سے چھپا تھا اور نہ خون آشام حجاج سے، جو ان دونوں کی ناگواری کا موجب تھا۔ سندھی بزرگوں میں ایک روایت سینہ بسینہ چلی آتی ہے کہ سادات چھوٹے چھوٹے گروہوں میں منقسم ہو کر اموی حدود سلطنت میں سفر کرتے اور سرحد پار کر کے ایک قافلے کی صورت اختیار کر لیتے، پھر سیستان، بلوچستان اور مکران جہاں بن پڑتی وہاں اقامت اختیار کر لیتے۔ ان کا تقدس اور تقوی غیر مسلمین کو بھی ان سے نفرت نہ کرنے دیتا، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنا تعارف کرواتے اور اسلام کا درس دیتے تو لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے، اور جو لوگ اسلام کی صداقت کو قبول نہ کرتے وہ بھی ان بزرگوں کی عظمت کو البتہ مان ضرور لیتے۔ ان بزرگوں کی قبور اب بھی مختلف علاقوں میں جا بجا مرجع خلائق ہیں۔ ناظرین، انہی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دریائے سندھ کے کنارے کنارے میدانوں میں پہنچے۔ ایک قافلہ راجہ داہر کے آدمیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا جو اس کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ اس نے حقیقت حال راجہ کے سامنے بیان کر دی۔ پیشانیوں پر سجدے کے نشان اور جسموں پر چھلکتا ہوا نور اس بات کا گواہ تھا کہ یہ کوئی بہت ہی مکرم اور محترم ہستیاں ہیں۔ ان کی یہ نورانی شخصیات راجہ داہر پر ان کی صداقت کا اثر ڈالے بغیر نہ رہی۔ راجہ نے انہیں عزت و احترام سے رکھنے کی ہدایت کر دی۔ پھر یہ سادات کئی بار راجہ داہر کے سامنے حاضر ہوئے اور راجہ ان کے علم، زہد، پاک بازی وغیرہ سے متاثر ہوتا رہا۔ آخر اس نے انہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیا اور وہ سب اس کے معتمد بن گئے۔ اس کی خبر حجاج کو پہنچی تو اس نے ولید سے اجازت لے کر ان کی واپسی کا مطالبہ کیا اور راجہ داہر کو لکھا کہ یہ اس کی حکومت کے باغی ہیں، انہیں اس کے حوالے کیا جائے۔ مبینہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ راجہ داہر نے اس مطالبے کا جواب بڑی نرمی سے دیا تھا کہ سندھ کی تہذیبی روایات اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے مہمانوں کو دشمنوں کے حوالے کر دے۔ ناظرین، راجہ داہر، محمد بن قاسم اور سندھ کے پناہ گزین ان سادات پر کیا گزری، اس پر ہم ایک مفصل ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔